अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाजरीन, नॉर्मली तो 8 बजे आप ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आज चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी, जलसा था, तो उस वजह से आज ये प्रोग्राम आप अभी 11 बजे के स्लॉट में देख रहे हैं। तो आज इस्लामाबाद में मौसम के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी अरूज पर रहा। हर जगह सियासी जमातों के कारकुनान नजर आ रहे थे और जलसे जुलूसों के जरिए अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा था। तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर शो किया। वजीर आजम साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की भी बात की और अपोजिशन को हमेशा की तरह खूब आड़े हाथों लिया। वजीर आजम की तकरीर का जो महवर था वो बैरूनी ताकतों के हाथ के हवाले से था, जो वजीर आजम के मुताबिक पैसा लगाकर उनकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और इमरान खान ने अवाम से कहा कि क्या वो बाहर से पैसा लेकर साजिश करने वालों को कामयाब होने देंगे, और बार बार उन्होंने ये वजाहत की कि ये सब बातें मैं सबूत सामने रख कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन पर ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। इस तकरीर के बाद सारी बहस ने एक नया मोड़ लिया है। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और आज न्यूज़ पर प्राइम टाइम प्रोग्राम कर आसमा शराजी साहबा। बहुत शुक्रिया मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। तो हमने इकट्ठे ही सेट पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी तकरीर सुनी है, तो उसमें से काफ़ी पॉइंट्स निकले। तो आपको इसमें सरप्राइज़ और तुर्क का पत्ता क्या नज़र आए? बस यही सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि वहाँ पे कोई सरप्राइज़ नहीं था। तो जो कि हम सोच रहे थे कि सरप्राइज़ होगा और बहुत सारी जो एक हाइप थी, लेकिन ये क्रेडिट आप प्राइम मिनिस्टर को दें, पीटीआई को दें कि पिछले कोई 1.5 हफ्तों से तो कम से कम हम यही सुन रहे थे कि सरप्राइज़ आ रहा है। और फिर उन्होंने ये जो ख़त वाली बात की है कि उनके पास ख़त मौजूद है लेकिन वो प्राइवेटली दिखा सकते हैं वो ख़त जो है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे मज़ाहिया बात है। मैं और फहद साहब तो इकट्ठे ही देख रहे थे, तो मैं यही कही थी कि खैर ये बहुत सीरियस यूँ भी है कि आपने पूरी कौम को जो है वो एक इंतज़ार में लटकाया हुआ था। 4 घंटों से जो है वो ट्रांसमिशन चल रही थी, पूरे दिन से बल्कि ट्रांसमिशन चल रही थी। 4 घंटों से तो सिर्फ हम इस पे दिखा रहे थे, फोकस किए हुए थे कैमरे यहाँ पे। लेकिन आखिर में 2-3 जो बातें हैं वो बड़ी ख़तरनाक उन्होंने की। एक तो वो जिनको वोट देना है और जो उनके नज़दीक मुनहरिफ अरकान हैं उनको फिर धमकी दी है कि सोशल मीडिया है और आप कहीं बच नहीं पाएंगे और ये सारी चीज़ें। दूसरा जो उन्होंने एक राज की बात बता दी है कि उनके पास सबूत मौजूद है कि एक बैरूनी साजिश जो है वो हुई है। तो मेरा ख्याल है बेहतर होता अगर वो पढ़ के सुना देते, वो ख़त दिखा देते, वो ख़त टेलीविज़न पे चलवा देते, या एक सॉलिड सबूत के साथ वो पब्लिक को इंगेज करते कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बैरूनी साजिश बहुत बड़ी हो रही है। तो कोई सरप्राइज़ मुझे तो वकास फ्रैंकली नज़र नहीं आया। वो सारी वही बातें, अलबत्ता ये जो एक बैरूनी साजिश का एक आया है मामला, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस को एवॉइड करने के लिए है, जिसका कि शायद मुस्तकबिल में बहुत जल्द इसका फ़ैसला सामने आएगा। और इसमें बहुत से हक़ाइक़ हैं जो कि टेलीविज़न पे ही नहीं बल्कि अब सबूत के साथ जो है मौजूद है कि कहाँ से फंडिंग हुई, कैसे हुई। उसका तोड़ निकालने के लिए ये बैरूनी साजिश की जो बात है प्राइम मिनिस्टर ने आज वो की है। उनको अच्छे तरीके से पता था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो उनको सुनने वाले हैं, उनके जो बिलीवर्स हैं, जो उनको मानते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनको मुस्तकबिल के लिए उन्होंने एक चीज़ दी है कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग पे कोई चीज़ डिटेल सामने आती हैं तो उसका जवाब ये है कि उनको बैरूनी साजिश के तहत जो है वो निकाला गया है। फहद साहब, इतना संगीन इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मुझे तो सरप्राइज़ फील हो रहा है। मेरे ख्याल है ये वो वाला सरप्राइज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे। क्योंकि देखिए ना, सरप्राइज़ का जिस तरह अभी आसमा बात कर रही थी, यानी जब से ये बात शुरू हुई कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो 27 कुछ कहेंगे, तो वो पूरा का पूरा जो हमारी सियासत थी वो इसके गिर्द घूम रही थी कि जी जो अपोजिशन है उन्होंने तो अपने पत्ते दिखा दिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। अब इनकी साइड से क्या आना है? तो इनकी साइड से जवाब आ रहा था कि जी जलसा, और वो जलसा ऐसा होगा जो सारी की सिचुएशन को ऊपर नीचे कर देगा। और क्योंकि एक तो उसमें 10 लाख लोग होंगे और दूसरा उसमें से वज़ीर आज़म साहब कोई अपना ट्रम्प कार्ड चलने वाले हैं। अब वो ट्रम्प कार्ड क्योंकि वो हाइप चल रही थी, मेरे ख्याल में मैं तो जहां जा रहा था, शायद आपको भी लोग पूछते हैं अच्छा जी सरप्राइज क्या है। कॉन्वर्सेशन ये हो रही थी हर तरफ, क्या कहने वाले हैं, क्या कह सकते हैं, और फिर उसके ऊपर बहस भी शुरू हो गई। लेकिन देखिए उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो सरप्राइज की जब हम बात कर रहे थे लोग, तो वो किस लेवल की बात कर रहे थे। लोग क्या कहते थे? पहले सरप्राइज की बात हो रही कि जी किसी को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं, किसी बड़ी शख्सियत को, यानी उस लेवल पे लोग कह रहे थे कि भाई इतनी को बड़ी चीज हो रही है। फिर लोगों ने कहा कि शायद पता नहीं इस्तीफा देने जा रहे हैं या नए इलेक्शंस का कुछ कर रहे हैं, यानी इस लेवल की बात हो रही थी। तो ये तमाम चीजें जहन में रख के हम तकरीर देख रहे थे। तो उसमें से जो सरप्राइज निकली वो जेब में से एक खत निकला, बंद खत, शुक्र है आपने कबूतर नहीं कहा। कबूतर नहीं कहा।
اور اس میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو میرے خیال میں اگر تو اس جلسے کی بنیاد پہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ساری موومنٹ کو الٹا کرنا چاہ رہے تھے تو کم از کم وہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اچھا جلسہ تھا تحریک انصاف کے جلسے, اور میرے خیال میں آسما اگر آپ ان سے کمپیئر کریں جو ان کی پاور میں آنے سے پہلے جلسے ہوتے تھے, جلسوں میں تو ان کو کوئی بیٹ نہیں کرتا. ابھی بھی جتنے جلسے ہوئے پرائم منسٹر کے بہت اچھے جلسے ہوئے ہیں, اور پی ٹی وی کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب وہی کوریج کر رہے تھے. ایک تو ایکسکلوسیو کوریج تھی, پرائیویٹ میڈیا کو آنے نہیں دیا اور ان کو شو نہیں کرنے دیا, ان کو دکھانے نہیں دیا, اور پھر جو ساؤنڈ ایفیکٹس ڈالے گئے جاتے ہیں ان کے وہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ایک دم وہ کراؤڈ کی آوازیں, اور آپ نے بھی پروڈکشن کی ہے تو ہم نے بھی کی ہے تو پتہ ہے یہ تو پروڈیوسر تھے ہی, تو وہ جو مائک پہلے ریکارڈڈ آوازوں کو جس طرح سے وہ مکس کرتے ہیں, تو مکسر بھی بڑے اچھے پی ٹی وی نے اس دفعہ جو ہے نا وہ امپروو کیے. بڑے عرصے بعد اس طرح کا کام کرنے کا موقع ملا. فواد چودھری صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے جو ڈیو کریڈٹ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بات تو شاید کلیئر ہو گئی ہے کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ تو ہونے جا رہا ہے. جو بیچ میں یہ بحث ہو رہا تھا کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے, کوئی درمیان کی کچھ کمپرومائز ہو جائے, وہ واپس لے لیا جائے کچھ, آج تو میرے خیال انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جب وہ ووٹ دینے جائیں گے تو اب اس میں تو ابہام نہیں رہا میرا خیال ہے. کوئی ابہام نہیں ہے, اور میرا خیال ہے 28 کو جب یہ ٹیبل ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد, تو اس کے 3-4 دنوں کے اندر وہ 7 دن کا یا ٹائم جو بھی ہوتا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3rd یا 4th کو, جو آج شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ 4th تک جو ہے یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے سرپرائز اب اپوزیشن دے گی جو باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے اتنے سرپرائزز آ جائیں گے کہ خان صاحب کو کہیں ہر صوبے کے اندر ایک جلسہ نہ کرنا پڑ جائے کہ اگر آپ کو عدم اعتماد پنجاب سے نظر آتی ہے, اگر آپ کو عدم اعتماد کے پی سے نظر آتی ہے, اگر آپ کو عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف آزاد کشمیر میں نظر آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہر جگہ پھر پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جلسے کرنے پڑیں گے, ہر جگہ ان کو سرپرائز نکالنے پڑیں گے جیب میں سے, اور خط بتانے پڑیں گے, پھر کہیں جا کے پتہ لگے گا. کیونکہ یہ جو 12 یا 13 لوگ ادھر سے نکلے پارٹی کے اندر سے, ویسے ان کی تعداد آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بڑی ہے, زیادہ لوگ ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سارے بیرونی جو سازش ہے اس میں کیسے آئے, اور ان کو کس طرح سے. انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ قاتلوں اور مقتولوں کو کون اکٹھا کر رہا ہے, یہ انہوں نے ہنٹ کیا بار بار, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیرونی سازش کے جو لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے بقول ہم ان کو جانتے ہیں, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. پھر انہوں نے بھٹو صاحب کا نام لیا بار بار, لیکن بھٹو صاحب کو ضیاء الحق سے بہتر مطلب پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ کس نے پھانسی دی, کون اس سازش کے اگر تھی کوئی تو اس کے ہاتھ کون تھے, تو ان کا نام نہیں لیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد آنا چاہیے. اگر وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی سویلین بالادستی کی کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو ان کو پھر یہ بیچ والی بات نہیں کرنی پڑے گی, ان کو کھل کے بات کرنی پڑے گی. اچھا فہد صاحب, آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے اگر گورنمنٹ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ نمبر گیم میں ہم ہار رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر اس جلسے سے ان کو کیا پولیٹیکل مائلیج مل سکتی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو شاید ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اب اس جلسے اور اس تقریر کی بنیاد پہ کوئی اندر سے کوئی نئی چیز نہیں نکل رہی. اب تو وہ جو پروسیجر ہے وہ چلنا ہے, اور وہ پروسیجر کیا ہے, کل سیشن ہے, اس میں وہ ٹیبل ہو جانا چاہیے میرے خیال میں, کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا, 1-2 دن اس سے آگے تو میرا نہیں خالی لٹکا سکتے. اور یہ بھی اب ممکن نہیں ہے, پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا کہ جی جب وہ ووٹ دینے جائیں گے تو اب دیکھیں تو ووٹ تو آ رہا ہے. اور اب جو جس طریقے سے ہم وہ اگر آپ سپورٹس کی اصطلاح لیں کہ ٹینس کھیلتے ہیں نا, تو پہلے ایک بندہ مارتا ہے, پھر وہ نیٹ سے بال اس طرف جاتی ہے, دوسرا پہلے اس طرف سے اپوزیشن نے پہلا اپنا کھیلا تھا, اب یہ ان کا جوابی آیا ہے, اب بال ان کے پاس آ گئی ہے, جس طرح آسما بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب ان کی طرف سے آنا ہے, ان کی طرف سے کیا آنا ہے. ایک تو آپ دیکھیں اتحادیوں والا معاملہ, میرے خیال میں آج نہیں تو کل جو اتحادیوں کا سسپینس ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. میرے خیال ہے وہ بھی اس کا ویٹ کر رہے تھے. بالکل. اور اس کے بعد پھر یہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی اب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی ان کی طرف سے کچھ پیش رفت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ جلسہ میرے خیال میں ان کی اپوزیشن میں جانے کی کیمپین کا پہلا قدم یہاں سے شروع کرے. ایسے بالکل ایسے ہی, اور بیرونی سازش کا لے کے آنا, کیونکہ دیکھیے پرفارمنس کی انہوں نے بات کی اپنی, اس پہ بڑا انہوں نے لمبا ایک وہ اپنا جو 4 سال کا جو بھی کام کارکردگی ان کے سامنے تھی وہ انہوں نے بتائی. لیکن ان کو یہ بات پتہ ہے کہ لوگوں کو یہ جب وہ گھی لینے جاتے ہیں, جب ان کو آٹا لینے جاتے ہیں, جب وہ چینی لینے جاتے ہیں, تو ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ کارڈ نہیں بک سکا کہ پرفارمنس نہیں تھی. اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں کہا جاتا ہے, لیکن اور باتیں اس میں
میں انہوں نے کی, مگر وہ اس کو ایوائڈ نہیں کر پائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے. تو انہوں نے ایسا کارڈ نکالا جو کہ آگے جا کے اس کو ایکسل وہ کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں یہ کارڈ جو کانسپریسی تھیریز ہیں یہ بہت چلتی ہیں. ایون بہت سارے سنجیدہ لوگ جو ہیں, ہم ان کو پچھلے کچھ دنوں سے سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پیسہ باہر سے آ رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے. بھائی مجھے تو ابھی تک, میں نے یہ سوال پوچھا تو پی ٹی آئی کے منسٹرز نے مجھے ٹرولنگ کرنا شروع کر دی. میں نے کہا کہ آپ نے فارن پالیسی میں کیا کیا ہے؟ مثلا فواد صاحب آپ تو اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ماشاءاللہ آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں, کم لوگ دیکھتے ہیں, کیا فارن پالیسی میں ایسے اقدامات ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ, کوئی نیوکلیئر بم بنانے کی بات کی ہے جو بھٹو صاحب نے کی تھی, کوئی میزائل پروگرام بی بی کی طرح, کوئی سی پیک میاں نواز شریف کی طرح, کیا ہوا ہے پچھلے 3.5 سالوں کے اندر کہ ہم کہیں کہ اچانک پوری دنیا عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی ہے؟ اسلامی فوبیا کا وہ بات کرتے ہیں, اسلامی فوبیا وہ کارڈ ہے جو کہ تمام, جو اردگان صاحب سے بہتر کون اس کے اوپر بات کرتا ہے, اور کہاں نہیں کی, لیکن چلے پرائم منسٹر نے کی, یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو اس پہ کی, لیکن کیا اس کے اوپر آپ کو برطرف کیا جائے گا؟ یہ میرے خیال ہے کہ سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں. لوگوں کو جو بیچنا چاہتے ہیں وہ بیچتے ہیں, کیونکہ ایک کلوکیل زبان میں کہ جیسے بھٹو کے خلاف سازش ہوئی تھی اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, آپ پہلے نام لیں کھل کے کہ کون ہے جو قاتل اور مقتول کو بٹھا رہا ہے. لیکن بنانے اب یہی جا رہے ہیں, بنانے یہی جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا میرے خیال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بال کیونکہ اپوزیشن کی طرف چلی گئی ہے, اب مولانا فضل الرحمان اور ان کا تمام تر جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور دوسری طرف جو ان کا وہ مہنگائی مارچ ہے وہ آ رہا ہے. اب ان کے جلسے جلوس شروع ہوں گے کل نہیں پرسوں, پھر ان کی میڈیا کوریج دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے, پھر اب ان کا بیان, اس بیانیے کے اوپر ان کا ایک جوابی فائر آئے گا. تو اب یہ ایک تو سٹریٹ کے اوپر اور بیانیے اور جلسے جلوس کی بنیاد پہ اب یہ نیریٹو میکنگ ہو رہی ہے, اور دوسرا پیرالل میں جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ دو طرف اگلا پورا ہفتہ جو ہے بڑا مزدار ہوگا, اور آپ کے لیے تو مواد ہی مواد ہوگا, بہت ہوگا, اسٹریٹس میں بھی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے سائملٹینیسلی. اب میں وکاس, میں یہ بات سوچ رہی تھی, میں بلکہ پوچھنا, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں فہد صاحب سے, فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا, کہ یہ 172 اراکین کا معاملہ تھا, سادہ سا معاملہ تھا, پارلیمنٹ میں 172 لوگ لے آتے اور بات ختم ہو جاتی. اس کو باہر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشنز میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو کیا الیکشن کے لیے فیزیبل انوائرمنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو اس وقت اگر فوری طور پر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ تو نون لیگ کو ہوتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا جو مین جو جگہ ہے جو پنجاب ہے وہاں پہ تو کوئی حال نہیں ہے, وہ خود ان کے اپنے لوگ ہی مان رہے ہیں, اور یہ جو لوگ جو ناراض ہو کے دوسری طرف جا رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہے یہ کہ وہ دیکھ رہے ہیں بھائی ہم نے کل کو الیکشن لڑنا ہے, اس ٹکٹ پہ تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے. تو اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ دیکھیں دو امپورٹنٹ چیزیں, پہلا تو کے پی کا لوکل باڈی الیکشنز پہلا ہوا, دیکھا ہم نے کیا ہوا, دوسرا آ رہا ہے ابھی آنے والا ہے بالکل, اور ایک دو دنوں میں وہاں پہ ابھی بڑا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد میرے خیال ہے 1.5-2 مہینے بعد پنجاب کے الیکشن, پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بہرحال تو اگر کسی کو شک بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکٹورلی کہاں پہ کھڑی ہے, یہ ثابت ہونے جا رہا ہے, اور یہ بڑا خطرناک کام ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں. اگر فورن الیکشن میں جاتے ہیں تو فریش اس عدم کارکردگی کی بنیاد پہ وہ جا رہے ہیں, ان کو وہاں پہ بڑا مشکل ہوگی. اور اگر یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں اور سال ایک لگتا ہے یا 6 مہینے لگتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی جو سختیاں ہیں وہ تو پھر ہیں ہی ہیں, تو وہ ایک الگ چیز جو ہے ان کے لیے کھلنے جا رہی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب تو مشورے دے رہے ہیں بار بار, انہوں نے پہلے گورنر راج کا مشورہ دیا, اس کے بعد ایمرجنسی کا دیا, اب وہ مسلسل کہہ رہے ہیں, آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ کے بعد انتخابات کروا دیں تو جیت ہماری ہوگی, جس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا بھی ہے کہ ہم ویلکم کریں گے, آپ آئیں, اس چیز کی گارنٹی دیں, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہاں بالکل, یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ الیکشنز کے لیے خود اب گورنمنٹ جو ہے وہ آج جیسے اسد عمر صاحب نے کہا, بالکل انہوں نے کہا کہ میں سجیسٹ آپ کو کرتا ہوں کہ آپ کال دے دیں الیکشنز کی اور وہ کر دیں. میں خیال ہے معاملہ فہمی تو یہی تھی, لیکن میں خیال ہے اس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے. اگر پرائم منسٹر پہلے جیسے یہ معاملہ شروع ہوا تھا, یہ پیسوں کا معاملہ, یہ الزام لگا رہے تھے, آپ کہتے کہ میرے پاس یہ ہوا ہے, میرے پاس نمبر کم تھا, میں ہماری پرفارمنس میں یہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی, میں عوام میں جاتا ہوں, اسمبلی برخاست کرتا ہوں, الیکشن کے لیے جاتا ہوں, تو یہ نیریٹو ان کا جو تھا یہ زیادہ بکتا. اب وہ اپنا کچھ ووٹر تو واپس لے کے آئے. میں کل آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں کل کراچی میں تھی اور آئی بی اے کا بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ میں گئی تھی, کچھ بچوں سے بھی انٹریکشن ہوئی اور کچھ لوگوں سے, کوئی ٹیکسی والا, کوئی ایئرپورٹ کے اوپر سارے.
اور وہ سب یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا, تو میں نے کہا کیا ہونا چاہیے, الٹا میں پوچھتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ 99.9% لوگوں نے کہا کہ اب ہم جب جاتے ہیں ہماری جیب میں کچھ نہیں ہوتا, اور ہم جب گھر لوٹتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ آتے ہیں, ہمارے پاس ہم لے نہیں سکتے. یعنی مہنگائی اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ہر آدمی جب جاتا ہے تو ڈیلی اس کو پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے. اور جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پہ پیاز اور ٹماٹر کے ریٹ کے لیے تھوڑی آیا ہوں, تو لوگ پھر اور کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ کس کے لیے آئے, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ مہنگائی ختم کریں گے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم پیٹرولیم پرائسز کو نیچے لے کے آئیں گے, ڈالر کو مینیج کریں گے, IMF کے سامنے نہیں جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ باتیں جو کہ ہر روز لوگوں کے سامنے آتی ہیں, اور تمام لوگوں نے کہا کہ ہم PTI کے ووٹرز تھے لیکن ہم دوبارہ ووٹ نہیں کریں گے PTI کو. اور میرے خیال میں یہ فیڈ بیک وکاس PTI کو مل بھی رہا ہے, جو ان کے الیکٹیبلز ہیں, جنہوں نے الیکشن میں ہلکے میں الیکشن لڑنا ہے, وہ جا رہے ہیں, ان کو یہ سب کچھ سننے کو مل رہا ہے. تو اب دیکھیں نا, جو سامنے جو اب ہمارے سامنے آپشنز آ رہی ہیں, پہلا تو یہ کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس واقعی میں ہوتا ہے اور اس میں ان کو شکست ہوتی ہے, اب ظاہر بات ہے انہوں نے بھی آسما اپنی کیلکولیشن تو کی ہوئی نا کہ ان کے لیے زیادہ برا کیا ہوگا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں شکست ہو اور ان کے اوپر یہ ٹھپا لگے کہ آپ کو اپنے لوگوں نے نکالا ہے, بالکل, یا یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس کو گھمائیں اور الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن اب وہ آپشن ان کے پاس رہ نہیں گیا. اب دیکھیں نا, کیونکہ اسمبلی تو ڈیزالو ہو نہیں سکتی, تو بیچ میں کچھ کمپرومائز یہی ہو سکتا ہے کہ جی کسی طریقے سے آپ اپوزیشن سے کہیں کہ جی اچھا فوراً الیکشن کرتے ہیں, وڈرا کریں. لیکن جو آج تقریر ہوئی ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں اپوزیشن سے تو کوئی کمپرومائز میرے خیال آپشن ہی نہیں ہے, اب تو بالکل صفر ہے. اپوزیشن تو میرے خیال ہے ناب کر بھی اور وہ بھی میرے خیال اور اب کیوں کریں گے, وہ بہت آگے آ چکے ہیں جہاں پہ. اور جب وقت تھا بات کرنے کا, پرائم منسٹر ایک لیڈر آف دی ہاؤس تھے, وہ سب کو بلاتے, ان سے بات کرتے اور کہتے کہ یہ اکانومی کے حالات ہیں, IMF ہم تقریباً ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, جس طرح کے قرضے پچھلے 3 سال کے اندر اتنے جو ہیں وہ پچھلے 20 سال میں, جو کہ ایک فیکٹ بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کے کسی بھی ماہر معیشت سے آپ بات کر لیں تو ہم بالکل, میں یہ خود آپ کو اور مجھے تو پرائم منسٹر بھی انٹرویو نہیں دیں گے, ہم ان سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتا دیں ہمیں کہ معیشت میں جو ہے وہ کیا کیا پچھلے 4 سال کے اندر ہوا ہے اور آپ کی پالیسی سے کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سہولت ہمیں دستیاب نہیں ہے, تو اب ہم جو ہے وہ صرف ان سے یہی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے 4 سال کے اندر, دیکھیں ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. اگر کوئی, اور یہ بات ہم سے پوچھی جاتی ہے کہ آپ لوگ تو سویلین بالادستی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو آپ خان جب یہ بات کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے, تو آپ کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں وہ ایک سویلین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آتے تو ہم ضرور جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بالادستی, سویلین بالادستی کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہمیں بات کرنی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ کہ پچھلے 4 سال اور اس سے پہلے آپ دیکھیے نا جس طرح سے گراؤنڈ تیار ہوا تھا اور جس طرح سے میڈیا کے ساتھ ہوا ہے, آوازیں بند کی گئیں, ایک طرف کی آواز کو صرف بار بار پریزنٹ کیا گیا, لوگوں کو امیون کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے صرف ایک ہی بات سنیں. تو وہ چیز جو ہے اب وہ کیسے مجبور کرے کہ ہم کہیں کہ ایک سویلین پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے وہ بک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فہد صاحب, اس ساری سچویشن میں اگر ہم کل جو آنے والا دن ہے اس کو سامنے رکھ کے اتحادیوں کی بات کریں, آج جو سنگل مین پارٹی تھے شاہ زین بگٹی, وہ بھی شامل ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ, تو بلوچستان سے ایک ہلکی سی جو ہوا چلی ہے, کہتے ہیں کہ اکثر جو تبدیلی کی ہوا ہوتی ہے بلوچستان سے ہی چلتی ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ بھی اسی تبدیلی کی ہوا میں آئے گی اور پھر یہ کاف لیگ اور MQ ان تک؟ دیکھیے میرے خیال میں اب اس کا نا وکاس بہت کم شک رہ گیا ہے کہ وہ دوسری طرف جا سکتے ہیں. جو بلوچستان عوامی پارٹی کا جہاں تک میرا تعلق ہے وہ تو میرے خیال میں آلموسٹ کلیئر ہے. اچھا, PMLQ سے میٹنگ امپورٹنٹ آج ہوئی ہے اور میرے خیال میں وہ بھی کلیئر ہے. جو ان کی پرائز تھی کہ جی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو بنایا, اور 6 ماہ کے لیے کچھ ایسی خبریں بھی چل رہی تھی کہ اگری کر گئی ہیں دونوں پارٹیز. میرے خیال میں وہ بھی, ہاں تو وہ بھی ہو جائے گا. تو اب اس کے بعد مجھے تو وہ جو آپشن تھا کہ کسی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو فتح مل جائے, میرے خیال میں وہ تو آلموسٹ تقریباً ختم ہو گیا. کوئی سرپرائز, آج سرپرائز بھی دیکھ لی ہم نے, اب اس کے علاوہ کوئی سرپرائز اگلے 5-6 دن میں آ جائے تو لگ تو نہیں رہا فی الحال. اگین میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ چیزوں کو گھومتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, لیکن اگر آپ ایک انفارمڈ انالیسس کریں اور آپ ٹرینڈز دیکھیں اور آپ آج وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس سے کلیئر ہو رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے یہ اب
پوسٹ ووٹ آف کانفیڈنس کا بیانیہ بن رہا ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں بالکل کلیئر ہیں. پھر آپ بھی اس میں ایڈ کیجیے. ایک کہ بیرونی سازش، یہ ایک اس کا آنسر ہے جو اب ہمیں بار بار سننے کو ملے گا. نمبر 2 کہ خریدا گیا، خرید کے ہماری گورنمنٹ کو گرایا گیا. نمبر 3 یہ چور ڈاکو لوٹ کے لے گئے ہیں. اور نمبر 4 کہ میرے خلاف ایک بہت ہی بڑی سازش ہوئی ہے جو بیرونی اور اندرونی دونوں ہیں. میرے خیال میں اس کے گرد اب ان کا سارا بیانیہ چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو یہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں فہد صاحب، آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی بہت سے لوگوں سے، یہ جو 12-13 ان کے علاوہ جو بڑا نمبر ہے، اور مجھ سے 2-3 لوگوں کا رابطہ ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی شکوہ نہیں تھا، ہم تو اتنے مالدار ہیں خود، لیکن مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ہم سے تو ہاتھ بھی نہیں ملایا پچھلے 3.5 سال میں. یہ لوگ جو کہ الیکٹیبلز تھے، جو اپنے علاقوں کے بڑے تھے، ان کو جب پرائم منسٹر کی طرف سے اتنا کولڈ شولڈر ہمیشہ، اور پھر عزت بھی نہیں دی گئی، اور پھر ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ ایک سبب بنا. اور آپ اگر باپ اور جی ڈی اے کے لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کریں، ایون پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگوں سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ پچھلے 3.5-4 سال میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثلا یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ مونس الائس جو تھے، وہ ان کے منسٹر تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرائم منسٹر آپ گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں وغیرہ. اس کے باوجود 3 دن کے بعد جو ہے ان کے گھر میں نیب اور ایف آئی اے اور وہ جو کہ اب آن دا ریکارڈ بھی بات آ گئی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ چلے گئے. تو لوگوں کی ناراضگیاں بہت زیادہ ہیں. ایک پولیٹیکل بندہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، وہ مناتی ہے، وہ کام کروائے نہیں کروائے وہ عزت اتنی دے دیتی ہے کہ کم از کم لوگ اس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ ان کی بہت زیادہ وہ رہی ہے. اور اگلے چند دنوں میں یہ نیریٹو تو اب ہم نے بار بار سننا ہے، بیرونی سازش اور خط اور یہ ساری چیزیں، لیکن اب لوگ اتنے باشعور بھی ہیں کہ وہ یہ پوچھیں گے کہ ثبوت آپ ہمیں دکھائیں گے نہیں جب تک. تو پتہ جیسے اگر بھٹو صاحب کو ہوا تھا تو بھٹو صاحب کا جو سازش تھی وہ ہنری کسنجر کے سٹیٹمنٹ سے لے کے وہ اس کے بعد جو مسلم امہ کی کو یونائٹ کیا تھا انہوں نے وہاں سے، وہ ساری ایک وہ تو ہسٹری کا بھی حصہ ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے. تو ان کو بھی بتانا چاہیے اور ریکارڈ پہ لانی چاہیے چیزیں کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پھر ظاہر ہے فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے پبلک کے اوپر کہ وہ کیا کریں گے. لیکن جو رویہ وہ اختیار کر رہے ہیں انسائٹمنٹ کے اوپر، جو جن لوگوں نے مجھے ووٹ کیا، اب اگلے کچھ دنوں میں آپ نے یہ بھی سننا ہے بار بار کہ ان کو چھوڑنا ہے. ہاں جی، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. فہد صاحب، اس سے بہتر موقع پرائم منسٹر صاحب کے پاس نہیں تھا کہ ثبوت کے ساتھ بات کرتے. کل تحریک عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے تو ان کے پاس اور کون سا اچھا موقع ہونا تھا وہ ثبوت جو ہے عوام کے سامنے رکھنے کا کہ یہ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان ثبوتوں کے بیہاف پہ کر رہا ہوں. اور وہ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑی ہینڈی چیز ہوتی ہے جو ماضی میں بھی لوگ استعمال کر چکے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، اور پھر وہ کیا ہے، وہ آپ نے تاشقند کا معاہدہ بڑا مشہور ہے جس میں بھٹو صاحب نے بعد میں کہا تھا کہ 65 کی جنگ کے بعد کہ جی وہاں پہ پاکستان کے مفادات کو بیچا گیا اور وہ سیکرٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے. وہ کبھی انہوں نے بتایا نہیں، لیکن وہ ایک سیاسی طور پر وہ ایک نعرہ بن گیا تھا. تو یہ بھی یہ پرچہ جو ہے، یہ پرچی ہے، یہ ہمیں آئے دن جو ہے یہ دیکھنے کو ملے گی. اور اب ان کے جو ڈفرنٹ جو ترجمان ہیں اور وہ مشیر ہیں، اب دیکھیے گا کہ ان کی زبانی بھی اب یہ والا معاملہ جو ہے وہ چلے گا. ایک بات تو فہد صاحب ماننی پڑے گی کہ بہت ذہانت کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا نیریٹو پبلک کو دیتی ہے. مثلا اگلا ایک ہفتہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے پھر وہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کو پتا تھا، انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آلریڈی ایک چیز جو کہ تھوڑی دنوں میں پبلک ہونی ہے، اس میں بہت سارے وہ آ رہے ہیں جو کہ انہوں نے بائی دا وے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اسد کیسر صاحب کو بھی اس میں ڈال دیا ہے، اس میں نعیم الحق صاحب کو بھی ڈال دیا ہے، محمود الرشید صاحب کو بھی ڈال دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں. تو انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے، اور وہ آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ بہت سارے لوگوں کے نام کیوں اس کے اندر بھی آئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک نیریٹو تھا وہ اتنا سٹرونگ ہے فورن فنڈنگ کیس کا، نیریٹو کیا کیس اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے مقابلے پہ ان کو لانا پڑا ہے، اور یہ بات بار بار کرنی پڑی ہے اور کریں گے بھی آگے جا کے. اور یہ ان کی جو نیریٹو بلڈنگ ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہیں اسما، یہ اپوزیشن میں بھی ان کی بڑی سٹرونگ تھی، اور اب دیکھیں نا اب یہ اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں، لیکن پھر بھی اور کچھ ہونا ہو آج کا جلسے کا کی میرے خیال میں اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ یہ کہ انہوں نے اپنا نیا بیانیہ جو ہے وہ سیٹ کر دیا. اور خان صاحب جو ہیں وہ بحیثیت ان کی گورننس جو اتنی زبردست نہ ہو لیکن ان کو تقریر کرنا آتی ہے اور وہ بڑے مؤثر طریقے سے کرتے ہیں.
اور آج بھی انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے بولے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں، میرے خیال میں اپوزیشن میں کچھ زیادہ ایسے لوگ نہیں ہیں. صاحب آپ کا یوٹیوب چینل ہے؟ مجھے پتا آپ کدھر جا رہی ہیں. تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اس کو آگے دیکھ کر کے بھئی اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے. نہیں یہ بڑا ٹیلنٹ ہے سر، یہ جو یوٹیوب پہ لوگوں کے چینل چلتے ہیں، میں تو ان سے بڑی امپریس ہوں کہ وہ ایسے چلتے ہیں کہ آخر تک جائیے گا، بیل آئیکن اور سبسکرائب اور وہ، اور اب میں بتانے والا ہوں آپ کو آخر میں کیا ہوگا. پھر تھم نیلز جو ان کے ہوتے ہیں، وہ آج کا تھم نیل تو سرپرائز تھا. تو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ انگیج. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا فن ہے جو کم لوگوں کو آتا ہے کہ آپ نے 4 گھنٹے جو ہے آج جو ہے وہ مسلسل، اور 2 ان میں سے پیورلی خان صاحب کہیں کہ وہ انہوں نے انگیج رکھا کہ بھئی آپ نے مجھے سننا ہے، میں آخر میں وہ بات کرنے والا ہوں. بہت بڑی بات تھی. یہ الگ بات ہے کہ مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. آئی ایم شیور کہ آپ کو پتہ نہیں اب آپ کو کیا ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن وہ سرپرائز جو کہ نکلنا تھا وہ ہمیں نہیں ملا. اور ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہم جو سوچ رہے تھے کہ کوئی ایک گیم چینجر آ رہا ہے، گیم چینجر نہیں ملا. سر میرا خیال میں ایک گیم چینجر شاید پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جیب میں رکھا ہو، وہ عثمان بزدار صاحب ہو سکتے ہیں. ان کا ترب کا پتہ اگر ان کو وہ شو کر کے سائڈ پہ کر دیں تو شاید ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں اور وہ ساری جنگ جیت جائیں. میرا خیال ہے شاید اس کے لیے بھی تھوڑی سی دیر ہو گئی. ہاں بالکل، کیونکہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نہیں جائیں گے. یہ آج سے چند ماہ پہلے ہوتا تو شاید پھر بھی چانس تھا، لیکن اب لیٹ ہو گیا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور اہم جو پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس پورے اس میں، کہ بیرونی سازش کے علاوہ کہ یہ پیورلی پہلی بار ہے کہ کوئی لانگ مارچ اور دھرنے کے اندر جو پولیٹیکل پاورز ہیں انہوں نے اپنی زور آزمائی نہیں کی. اگر جلسہ یہ 27 کا نہیں ہوتا تو شاید اپوزیشن بھی اس طرح سے نہ ریئیکٹ کرتی جو انہوں نے کیا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئی ہیں کہ آپ یہاں آ کے لڑیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ پچھلے 75 سالوں میں سیاسی جماعتوں نے سیکھی ہے کہ آپ کو کہاں پہ کون سی لڑائی کب لڑنی ہے. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی نے کہا بھی تھا جب نون لیگ مہنگائی مارچ لے کے آ رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری نمبر گیم پوری ہے پارلیمان میں تو یہاں نہ آنا بہتر آپشن ہے، کیونکہ اس سے پھر گڑبڑ ہوگی تو پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک جواز مل جائے گا کہ اس کو مزید ڈیلے کر سکیں. یعنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال اب تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جس طرح پروڈکشن کی زبان میں کہ اگر آپ اپنی اسکرین پہ 3 ونڈوز بنائیں تو ایک ونڈو میں یہ اب جلسے جلوس چل رہے ہیں، ایک ونڈو میں جو ہے وہ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر نمبرز گیم چل رہی ہے، اور تیسری ونڈو ہے وہ ایک عدالتی ونڈو بھی کھلی ہوئی ہے. وہ معاملہ تو چل رہا ہے ابھی. اگر جو اتحادیوں والا معاملہ سیٹل ہوگا تو پھر اس کی ویلیو تھوڑی کم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اب یہ نیکسٹ ویک میں یہ آپ 3 ونڈوز کھول رہے ہیں اور اس میں پیرلل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس میں انہوں نے آج ویسے عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا جو کہ بڑی اچھی بات ہے پرائم منسٹر نے، لیکن جو پچھلے 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کل کی اسپیچ میں خاص کر کے انہوں نے ججوں کو بھی وہ کہا کہ ججز جو ہے وہ نون لیگ وغیرہ کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب لوگ اس کو اب بہت نیگیٹیولی وہ لیتے ہیں کہ اچھا اب کل کو اگر کوئی بات ادھر سے ہوتی ہے تو وہ کہیں گے جی جرنیل بھی سارے نون لیگ نے لگائے ہیں اور جج بھی سارے نون لیگ نے لگائے ہیں یا پیپلز پارٹی نے لگائے. تو یہ انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں عدلیہ کو بھی وہ نشانہ بنائے، بالکل ایسے جیسے میاں نواز شریف نے بھی بنایا ووٹ کو عزت دو کے اس میں اور بہت ساری اور چیزوں کے اندر. لیکن وہ کتنا بکے گا اب یہ ایک دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا یہ کارڈ. ٹھیک ہے. اچھا فہد صاحب، اگر 2-3 دن میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے عدالت کی طرف سے آ جاتا ہے ایسا آرڈر تو کیا وہ افیکٹ کر سکتا ہے تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ کو؟ دیکھیں اگر میرے خیال میں اسی لیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ابھی جو ہے وہ اتحادیوں کا کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا. اب ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جی اتحادی ویٹ کریں گے اور وہ آخری دن تک ویٹ کریں گے، ووٹنگ کے دن تک. اینڈ ممکن ہے یہ بھی ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹریٹجی کیسی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ازمپشن ہم یہ کر رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ اب اس طرف آ رہے ہیں تو پھر آرٹیکل 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ امپورٹنٹ تو ہوگی، اور اگر اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن آتی بھی ہے اور کچھ لوگ رکتے بھی ہیں تو اتحادیوں کی وجہ سے نمبر تو ویسے ہی پورے ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ اس طریقے سے اتنا میٹر نہیں کرے گا میرے خیال میں. اور اگر عدالت جو ہے وہ یہ کر دیتی ہے جیسے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے، جو کہ بہت ہی کلیئر ہے، اور 63A تو بہت ہی واضح ایک قانون ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی کو پری ایمپٹ کیا پھر پرائم منسٹر نے جو کل جو ہے ججز والی بات کی. جی بالکل ایسے ہی، اور اس کا امکان ہے کیونکہ کچھ اس طرح کے کامنٹس بھی، ان کے ریمارکس بھی آئے تھے، لیکن آبویسلی ریمارکس کے اوپر آپ اتنا تو بیس نہیں کر سکتے. لیکن میرے خیال میں اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے
وزیر اعظم کے پاس آپشنز اب بالکل دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں ہر طرف سے, اور وہ اب اس سے پالیٹکس ہماری یہ اب اس سے آگے دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آلریڈی مینٹلی آگے چلے گئے ہیں. اپوزیشن والے اب وہاں پہ اپنے آپ کو اس ہفتے کنسالیڈیٹ کریں گے, اور میرے خیال میں اس کے بعد پھر اب جو پاکستان کی سیاست ہے وہ واپس جو ہے وہ ایک اس طرح کی بیانیوں کی تصادم کی طرف جا رہی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ یہ جتنا لیٹ کر رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کی لابیز میں چلے جائیں. اچھا, تو یہ بھی ایک امکان موجود ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہے. اچھا, ایک میرا آخری سوال ہے, اسپیکر کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں ان کا ووٹ نہ کاؤنٹ کر کے, اپنی طرف سے کوئی ججمنٹ دیکھ کے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچیں کہ بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی تو جج کی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اسمبلی میں, میں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا. کیا ایسا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ جو حالات ہیں, اور اسپیکر صاحب نے ویسے بائی دی وے کسر کوئی نہیں چھوڑی, جو وہ کچھ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کر دیا ہے. حالانکہ اس بالکل کلیئر ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا اختیار ہے نہیں, لیکن میکسیمم اس سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا ایک مزید کنٹروورسی ہو جائے گی, پھر اس میں 2-4 دن مزید لگ جائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کر دیں اور پھر کورٹس اس کو ویلیڈیٹ بھی کرتے ہیں. یہ تو بالکل اس کا یعنی ناممکن سی اس کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو لکھا ٹویٹ کیا تھا ایک, وہ ٹویٹ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. جب ان کے اوپر اپوزیشن نے ان کو کہا کہ آرٹیکل 6 بھگتنا پڑے گا, تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 95 اور رول قومی اسمبلی کے جو 37 ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی ساری, اور وہ یہی کہتی ہے کہ آپ ود ان 7 days جو ہے وہ, یا جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ ہوگا. تو انہوں نے ایشورنس دے دی, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا آگے جا کے, تو میرا خیال ہے اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئیں گی, سرپرائزز دے گی اپوزیشن, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور کل ویسے جب اجلاس ملتوی ہو رہا تھا تو میں بھی ادھر ہی تھا, تو اسپیکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے ریلیٹڈ جو آئینی طریقہ کار ہے میں اسی کے مطابق ہی چلوں گا. سر آخری منٹ ہے ہمارے پاس, اور یہ اچھی بات ہے کہہ دیا. اور میرے خیال میں جو اگر اس میں سے کوئی پازیٹیو ٹیک اوے مجھے نظر آ رہا ہے, جو کہ پازیٹیو ٹیک اوے ڈھونڈنا مشکل ہی ہے آج کل, وہ یہ ہے کہ اگر ہم واپس اس آئین کے پروسیجر کی طرف آ رہے ہیں, جو کہ آج سے چند دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ اس میں بھی کچھ اب کنفیوژن آ رہا ہے, اگر ہم اس طرف آ رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ اس طریقے سے باقاعدگی سے ساری رولز اور ریگولیشن فالو کر کے ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی چینج آنا ہے وہ آئینی طریقے سے آ جاتا ہے, تو چلیں اچھی بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے مسائل کو کسی بھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے پروگرام کے لیے. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند. اب دیکھتے ہیں کل سے ڈیولپمنٹس پارلیمان کے اندر کیا سٹارٹ ہوتی ہیں اور سٹوری کیا ٹرن لیتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.